मेरा नाम फरवा है। मेरी उम्र 24 साल थी। मैं अपनी शादी पर बहुत खुश थी, लेकिन शादी की रात शोहर ने ऐसी बात बताई कि सारी खुशी खत्म हो गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। मेरा शोहर अजीब तरह का इंसान था। शादी में भी सब लोग उसी के बारे में बातें कर रहे थे। हम दो बहनों की शादी थी। मेरी दूसरी बहन का शोहर बहुत ही खुश और मजबूत आसाब का मालिक लग रहा था, जबकि मेरा शोहर ऐसे बैठा था कि जैसे उसकी शादी जबरदस्ती करवाई जा रही हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं अपनी बहन से ज्यादा खूबसूरत थी और वो इतना ज्यादा खूबसूरत नहीं था। दूसरी तरफ मेरी बहन बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी और उसका शोहर तो जैसे हीरो था। सब मेरे शोहर को कह रहे थे कि तुम्हारी तो लॉटरी लग गई है, इतनी खूबसूरत औरत के शोहर बन गए हो। फिर भी कोशिश के बावजूद भी उसके चेहरे पर खुशी नहीं आ रही थी। ये शादी बिल्कुल भी जबरदस्ती नहीं करवाई जा रही थी, बल्कि मेरे शोहर की मर्जी शामिल थी। पता नहीं मेरे शोहर को क्या परेशानी थी। वो परेशान था, ना जाने क्या बात थी, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरा हम सफर ऐसा होगा। लेकिन उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती करवा दी। मैं दुल्हन बनी उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन पहले से ही मेरा बहुत मूड खराब था। मैंने सोच लिया था कि अपने शोहर के साथ अच्छे तरीके से पेश नहीं आऊंगी। बताऊंगी उसे कि उसने मेरे रिश्तेदारों और घर वालों के सामने कितनी बेइज्जती करवाई है। मेरी बहन के साथ मेरी शादी हो रही थी। वो बहन मेरी बहुत बड़ी रकीब थी। वो हर मामले में मुझसे मुकाबला लगाने की कोशिश करती थी, लेकिन कभी भी मुझसे जीत नहीं पाती थी, चाहे ज्यादा नंबर लेने की बात हो या चाहे खूबसूरती में। लेकिन आखिरकार इस बात में जीत गई कि उसका शोहर मेरे शोहर से ज्यादा पुरइत्मीनान और एक अच्छा इंसान लग रहा था। वो उसका ख्याल कर रहा था, उसे अपने हाथ से खाना खिला रहा था, उसका हाथ पकड़ा, लहंगा उठाने में मदद की, और इस तरह की हजार छोटी छोटी और प्यारी प्यारी बातें थी जो वो दोनों कर रहे थे। और हम ऐसे बैठे थे जैसे मियाँ बीवी नहीं दुश्मन है और किसी ने जबरदस्ती शादी करवाई है। ऐसे में अब मेरा दिल ना जलता तो और क्या करता। हर लड़की की तरह मेरे भी कुछ जज्बात थे, कुछ अरमान थे जो अब कभी पूरे नहीं हो सकते थे, जबकि मेरे शोहर ने तो किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखा था। सारी शादी में सर झुकाकर बैठा रहा और सब मुझ पर हंसते रहे। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसके चेहरे से लग रहा था कि शायद वो रो कर आया है, लेकिन रोने का मकसद क्या था? शादियों पर तो दुल्हन रोती है, दूल्हा क्यों रोएगा? उसे तो अच्छी भली लड़की मिलती है जो उसके लिए अपना सब कुछ छोड़कर आई होती है। मेरे सामने आकर बैठ गया और इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। ये देखकर मैं थोड़ी परेशान भी हो गई थी कि ना जाने क्या परेशानी है, कहीं कोई हादसा तो नहीं हुआ। इतने सारे लोग आए हुए हैं, कुछ भी हो सकता है। मेरे शोहर ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, सारे लोग ठीक हैं। मैंने कहा तो फिर आप क्यों रो रहे हैं? कहने लगा तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हारा भी यही हाल होगा, लेकिन तुम्हें ना बताकर मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता। जब मेरे शोहर ने ऐसी बात की तो मैं समझ गई कि वो किसी और से मोहब्बत करते थे। शादी उनकी मुझसे हो गई है और अब सारी जिंदगी मुझे एक बंटा हुआ इंसान मिलेगा जो ना मेरा था और ना दूसरे का हो सकता है। पर मेरा तो कभी कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था। मैं तो बिल्कुल साफ हिसाब किताब वाली लड़की थी। फिर अल्लाह ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन जो बात मुझे मेरे शोहर ने बताई वो सुनकर वाकई मेरी आंखों से आंसू आना शुरू हो गए। मेरा शोहर भी बच्चों की तरह रो रहा था। उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें ये बात शादी के पहले ही दिन बता देना चाहता था, लेकिन अब बताने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो नुकसान होना था वो हो चुका है। लेकिन तुम्हारे सामने सारी जिंदगी है। वो बात ये है कि मैं बच्चा पैदा करने की सलाहियत से महरूम हूँ। मुझसे तुम्हें कभी औलाद नहीं हो सकती। मैं तुम्हें सिर्फ प्यार के अलावा और कुछ नहीं दे सकता। ये बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने कहा कि देखिए, अगर आप मुझसे किसी किस्म का मजाक कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। शोहर शादी की रात दुल्हन से मजाक करते हैं, उनके दोस्तों ने उन्हें समझाया होता है। अगर इस तरह की कोई बात है तो मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाऊंगी और आपसे कभी बात नहीं करूंगी। मेरा शोहर इस बात पर भी तंजिया हंसा और कहने लगा कि काश ये मजाक होता, लेकिन यही सच है। मुझे अचानक से गुस्सा आ गया। मैंने कहा अगर ऐसी बात थी तो फिर मुझसे शादी क्यों की? ये बात आपको मेरे घर वालों को बतानी चाहिए थी। मेरी आपसे मोहब्बत की शादी नहीं थी जो मैं इतनी बड़ी बात बर्दाश्त कर जाऊंगी। शादी इंसान करता किस लिए है? औलाद पैदा करने के लिए करता है। मर्द तो औरत का कभी भी नहीं बनता। वो उसे कभी भी सबसे ज्यादा मोहब्बत नहीं करता। उसके दिल में हमेशा उसके माँ बाप सबसे ऊपर रहते हैं। ऐसे में औलाद होती है जो औरत को खुशी देती है।
اور آپ مجھے اولاد نہیں دے سکتے تھے تو یہ بات آپ کو بتانی چاہیے تھی۔ کوئی بھی بہانہ کرتے، یہ کہہ دیتے کہ میں آپ کو پسند نہیں ہوں۔ جب میں نے یہ کہا تو میرے شوہر کا کہنا تھا کہ تم مجھے بہت پسند ہو، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اور سچ کہوں تو میں خود مجبور ہو گیا تھا۔ میرے ماں باپ بھی میرے پیچھے پڑے تھے، ان کو دینے کے لیے کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ میرے دل میں جو بات آئی میں نے کہہ دی، لیکن میرے شوہر نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا اور کہا کہ بہت محبت کرتا ہوں تم سے، تمہارے لیے جان دے سکتا ہوں۔ یہ میری بس میں نہیں ہے، اگر ہوتا تو کچھ بھی کر کے اس کو ٹھیک کر لیتا۔ مجھے میرے شوہر پر ترس آنے لگا۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا اس کا کوئی حل نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے علاج بھی کروایا ہے، اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اب میں بھی رونے لگی، پتہ نہیں کس لیے رو رہی تھی، اپنے شوہر کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے، یا اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ بس بیٹھی رو رہی تھی۔ گھر والوں کو بھی تو بتا نہیں سکتی تھی، ابھی بھی نہیں بتا سکتی تھی، بعد میں بھی نہیں۔ ابھی تو انہوں نے رخصت کیا تھا اور بعد میں بھی بتانا کون سا آسان تھا، اور اگر میں بتا بھی دیتی تو کیا فرق پڑنا تھا۔ یہ بری خبر تو ہمیشہ بری ہی مانی جاتی ہے۔ عورت کو اگر 40 سال کی عمر میں بھی طلاق ہو جائے تو وہ ایک بری خبر ہی مانی جاتی ہے، اور عورت کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، چاہے برباد ہونے کے لیے کچھ ہو یا نہ ہو، چاہے وجہ کتنی بھی بڑی ہو۔ ہر عورت کے لیے یہ بات اتنی بری ہوتی ہے کہ اسے واپس اپنے گھر جانا پڑے اور اپنے ماں باپ کو جا کر یہ بتانا پڑے کہ میرا گھر ٹوٹ گیا ہے۔ اور جو عورتیں گھریلو ہنسا برداشت کرتی ہیں وہ اسی لیے کرتی ہیں کیونکہ وہ اپنا گھر بچانا چاہتی ہیں۔ جب کوئی طرح طرح کی کہانیاں سناتا ہے تو کہتا ہے کہ اتنا برداشت کیوں کیا؟ اسی لیے کیا کیونکہ وہ اپنا گھر بچانا چاہتی تھی، اور میں بھی اپنا گھر بچانا چاہتی تھی۔ میں روتی رہی اور صبح کی روشنی پھیلنے لگی۔ میرے دماغ میں ایسی ایسی باتیں آئیں کہ میں مزید روتی ہی گئی، کبھی کسی بات پر رونے لگتی تو کبھی کسی بات پر، یہاں تک کہ میری سوچ یہاں تک پہنچ گئی کہ مجھے ماں کہنے والا کوئی نہیں ہوگا، میرے بچے نہیں ہوں گے۔ ہمارے خاندان میں ایک عورت تھی جس کے بچے نہیں تھے، لوگ اس کا نام ہی بھول گئے تھے، کہتے تھے وہی جس کے بچے نہیں ہیں، اور وہی جس کی شادی کو 15 سال ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک اس کے بچے نہیں ہیں۔ اور میں حیران ہوتی تھی کہ اس کا نام ہی بدل گیا ہے، سب اسے اس کے نام سے نہیں اس بات سے جانتے ہیں کہ اس کے بچے نہیں ہو رہے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، جانے میں کیا سوچ رہی تھی کہ میرا شوہر بھی رنجیدہ سا بیٹھا تھا، وہ بھی ساری رات سویا نہیں تھا، بس بار بار مجھے یہی کہتا رہا، نہیں رو، تم جو بھی فیصلہ کرو گی میں اس پر عمل کروں گا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ نبھانے کی کوشش کروں گی، ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے، اولاد کو گود لے لیں گے، کچھ بھی کر لیں گے، لیکن میں آپ کو نہیں چھوڑوں گی۔ میرا شوہر اس بات پر بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ میں نے جس لڑکی سے محبت کی تھی میں اسی جواب کی امید کر رہا تھا، بس ہم دونوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کر لیا کہ ہم ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی بنیں گے اور یہ سب برداشت کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن جب اپنی بہن کو دیکھتی تو مجھے اس پر رشک آنے لگتا۔ وہ کتنی خوش تھی اپنے شوہر کے ساتھ، ہم دونوں ایک ساتھ ہی واپس رسم کے لیے گھر گئے تھے، لیکن میرے چہرے پر خوشی کیسے آتی جب میرے دماغ میں اتنی بری خبر گھوم رہی تھی۔ میں 2-3 دن اپنی ماں کے گھر ہی رکی، جبکہ میری بہن تو رات کو ہی واپس چلی گئی تھی۔ ماں نے کہا بیٹی ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، تمہیں اتنے دن یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ میرا سسرال دور ہے، بار بار نہیں آنا ہوگا، امبر کا سسرال تو دوسری گلی میں ہے، یہ تو روز آ سکتی ہے نا۔ میری ماں نے کہا یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ میں واپس اپنے گھر آئی تو شوہر نے مسکرا کر استقبال کیا اور کہا کہ اب جانا نہیں، تمہاری بہت یاد آ رہی تھی۔ میں واپس اپنے گھر آئی تو شوہر نے مسکرا کر استقبال کیا اور کہا کہ اب جانا نہیں، تمہاری بہت یاد آ رہی تھی۔ خیر ابھی میرا موڈ خراب تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس پر غصہ کروں۔ میری شادی کو 4 دن ہوئے تھے کہ میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک چیز تھی جسے دیکھ کر میں بری طرح حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ اب یہ کیا چکر ہے؟ پہلے آپ کی جتنی بھی باتیں تھیں ساری میں نے مان لی، ساتھ دینے کا وعدہ کیا، لیکن اب یہ سب کیا ہے؟ میں غصے میں بولتی جا رہی تھی کہ میرے شوہر نے کہا کہ اس چیز کا تعلق تم سے نہیں مجھ سے ہے، تو میرا دل اچانک سے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کریں گے، کیوں خود کو تکلیف دیں گے؟ میرے شوہر کے ہاتھ میں ایک رسی تھی، میں حیران تھی کہ اس نے اس رسی کا کیا کرنا ہے۔ اس نے بتایا کہ میں روز رات کو خود کو باندھ کر سوتا ہوں۔ میں نے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، میں خود کو باندھ کر سوتا ہوں۔ اگر کسی دن میں تم سے کہوں کہ میری رسی کھول دو تو مت کھولنا، خود سے بھی کبھی نہیں کھولنا، اور اگر میں خود بھی کہوں تب بھی نہیں۔
نہیں، میں پیار سے کہوں، غصے سے کہوں، حکم دے کر کہوں، تم رسی کو مت کھولنا اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ میں نے کہا کہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا کہ یہ نہیں بتا سکتا ہوں۔ میرے شوہر نے اپنے آپ کو رسی سے اچھی طرح باندھا، اپنی ٹانگیں اور بازو بھی۔ مجھے کہا کہ مجھ پر چادر اڑا دو اور سو گیا۔ میں کچھ دیر اپنے شوہر کو ہی دیکھتی رہی اور یہ سوچتی رہی کہ میں کس قسم کے انسان سے شادی کر بیٹھی ہوں، میں کیسے اس رشتے کو نبھاؤں گی۔ یہ سب میرے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ایک تو میرے شوہر کی اتنی بڑی بات جو مجھے پہلی ہی رات بتا دی گئی، اور دوسری بات یہ کہ رات کو وہ اپنے آپ کو باندھ کر سوتا تھا۔ اس سب کے پیچھے کیا راز تھا، یہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ کیا یہ کوئی ٹوٹکا کر رہا تھا، یا پھر یہ بہت زیادہ کمزور تھا اور اس کے جسم میں درد ہوتا تھا، اسی لیے یہ اپنے آپ کو باندھ کر سوتا تھا؟ مجھے یاد ہے کہ میری دادی کی ٹانگوں میں جب رات کو درد ہوتا تھا تو وہ اپنی ٹانگیں اپنے ہی دوپٹے سے باندھ کر سوتی تھی، لیکن مجھے نہیں لگتا تھا کہ ایسی کوئی بات ہوگی، کیونکہ میرا شوہر بھی میری طرح جوان تھا۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی، شکل و صورت کا وہ زیادہ اچھا نہیں تھا، لیکن بدن سے بہت اچھا تھا، بالکل ایک جوان مرد تھا۔ لمبے قد کا، ہاتھ پاؤں اس کے مضبوط تھے۔ میرے شوہر نے مجھے کہا تھا کہ اگر وہ مجھے خود بھی کہے کہ میں اس کی رسی کھول دوں تو میں کبھی بھی رسی نہیں کھولوں۔ مجھے میرے شوہر سے ڈر لگنے لگا تھا۔ میرا شوہر کیوں اپنے آپ کو باندھ کر سوتا تھا؟ مجھے لگا کہ یہ بھی مجھ پر رعب ڈالنے کا کوئی طریقہ ہے، یا تو کوئی مذاق کر رہا ہے یا پھر اس کا موڈ خراب ہے، اور یہ ایسا بار بار نہیں کرے گا۔ لیکن وہ تو روز رات کو ایسا کرتا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، مجھے یہ بھی کہتا تھا کہ تم رات کو سونے کے کپڑے یا نائٹی پہن کر مت سویا کرو، تم میرے کپڑے پہن کر سویا کرو۔ میں نے کہا کہ میں آپ کے کپڑوں میں تو بہت بری لگوں گی، ایسے لگے گا کہ پتہ نہیں میں عورت نہیں کچھ اور لگ رہی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم رات کے وقت بالکل بھی خوبصورت نہ لگو، ویسے بھی تم نے سونا ہی تو ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ بار بار آپ یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ تم نے سونا ہی تو ہوتا ہے، مجھے پتا ہے، اور میں آپ کے کپڑے نہیں پہنوں گی۔ میں نے اپنے لیے بہت ہی نرم کپڑے کی اچھی سی نائٹی بنوائی ہے، اور یہ نائٹی کوئی ایسی ویسی نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ کیا مجھے سوتے ہوئے بھی اپنی مرضی کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ اب تو یہ اس کی روٹین بن گئی، وہ روز اسی طرح سونے لگا۔ لیکن میں نے یہ بھی نوٹ کیا تھا کہ ساری رات سوتا بھی نہیں بلکہ جاگتا ہی رہتا تھا۔ ہماری شادی کو 10 دن ہو گئے تھے۔ ادھر میری ماں مجھے میری بہن کی خبریں سناتی جو بہت خوش تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ ہنی مون پر گئی ہوئی تھی۔ ادھر میں تھی جسے ابھی تک یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ گھر میں اور لوگ بھی تھے۔ گھر والوں کے سامنے میرا شوہر بالکل نارمل ہوتا تھا، مجھ سے مذاق کرتا، بالکل ایسے جیسے ہم دونوں بہت خوش ہیں، جیسے کوئی نیا شادی شدہ جوڑا ہوتا ہے۔ لیکن جب اکیلے ہوتے تو وہ عجیب سے ماحول میں چلا جاتا، مجھ سے بات بھی نہیں کرتا تھا، دکھی اور رنجیدہ سا ہو جاتا تھا اور پھر خود کو باندھ کر سو جایا کرتا تھا۔ لیکن ایک رات کچھ بہت عجیب ہوا کہ میں بری طرح ڈر گئی۔ مجھے تو نیند نہیں آ رہی تھی، میرا شوہر سو چکا تھا، میں اسے دیکھتی رہی۔ وہ اچانک سے جاگ گیا اور مجھے کہنے لگا کہ میں اس کی رسی کھول دوں۔ میں نے کہا کہ خود ہی خود کو باندھ کر سو رہے تھے، اب کہہ رہی ہیں کہ رسی تو کھول دو، یہ آپ نے کیا مذاق بنا رکھا ہے؟ ایسی زندگی کس طرح گزرے گی؟ کوئی تو ایسی بات کریں کہ جس کی وجہ سے مجھے یہ پتا ہو کہ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ پہلے آپ نے مجھے اتنی بڑی بات بتا دی، پھر آپ اپنے آپ کو باندھ کر سوتے ہیں، پھر مجھے کہتے ہیں کہ میرے سامنے تیار نہ ہوا کرو، خوبصورت نہ لگا کرو، مجھے کہیں لے کر نہیں جاتے، مجھ سے کوئی بات نہیں کرتے، میری طرف دیکھتے بھی نہیں، تو اگر میں آپ کو چھوڑ کر بھاگ گئی تو سب کہیں گے کہ لڑکی کی غلطی تھی۔ لیکن یہ تو اتنے زیادہ مسئلے ہیں، انہیں میں کس طرح برداشت کروں؟ آپ ہی بتا دو۔ وہ میری کوئی بات نہیں سن رہا تھا، وہ کہنے لگا کھول دو۔ پھر مجھے وہ بات یاد آئی جب اس نے کہا تھا کہ اگر میں خود بھی کہوں تو مجھے نہیں کھولنا۔ میں نے انکار کر دیا کہ میں نہیں کھول سکتی۔ اس نے پھر کہا کیا پریشانی ہے تمہیں؟ چلو آگے بڑھو اور یہ رسیاں کھول دو۔ میں نے کہا تم نے ہی مجھے منع کیا تھا کہ اگر تم خود بھی کہو کہ میری رسی کھولو تو میں تب بھی نہیں کھولوں۔ میرا شوہر اچانک سے مجھ پر غصہ ہوا اور کہا میں تمہارا شوہر ہوں، تمہیں حکم دے رہا ہوں اور تم میری بات نہیں مان رہی ہو۔ میں اس سے ڈر گئی اور کمرے سے نکل کر باتھ روم میں چلی گئی۔ میں اسے کھولنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ بہت غصے میں تھا، اسی لیے اسے نہ کھولنا ہی بہتر تھا، لیکن اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں یہ بات کسی کو نہ بتاؤں اور سب کے سامنے اس طرح سے رہوں کہ جیسے میں اس دنیا کی سب سے خوبصورت اور سب
سب سے خوش قسمت لڑکی ہوں۔ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد اگر آپ خوش رہتے ہیں تو آپ خوبصورت ہوتے جاتے ہیں، اور اگر آپ پریشان رہتے ہیں تو آپ کی شکل بدل جاتی ہے۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری شکل ہی بدل گئی ہے۔ میری ایک دوست تھی جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، اور جب وہ ہمیں 4 سال بعد ملی تو ہم لوگ اسے دیکھتے ہی حیران ہو گئے تھے۔ اس کی شادی جلدی ہو گئی تھی اور وہ شادی پر بہت خوش تھی، لیکن 4 سال بعد جب ہم سب اس سے ملنے کے لیے گئے تو ہمیں ایسا لگا کہ جیسے وہ نہیں ہے، یا تو اس کی ماں ہے یا پھر اس کی کوئی بڑی بہن ہے۔ اس کی شکل بالکل بدل گئی تھی۔ بعد میں اس نے ہمیں اپنی زندگی کی کہانی سنائی اور بتایا کہ وہ بہت زیادہ مجبور ہے، اس کے شوہر کا کوئی کام نہیں ہے اور اسے ہی کام بھی کرنا پڑتا ہے اور گھر کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، اسی لیے اس کی حالت ایسی ہو گئی ہے۔ اور جب ہم لوگ اس سے مل کر آئے تو 2 گھنٹے تک اسی کی بات کرتے رہے تھے کہ ردا کو کیا ہو گیا، اس کی شکل کیسی ہو گئی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کی شکل ہی بدل جائے۔ اگلے دن میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، تو وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں یہ بات نہیں بتا سکتا۔ میں نے اس سے کہا جب اتنا بڑا راز تم نے مجھے بتا دیا، ایسا راز جو مرد اپنی بیوی کو نہیں بتاتے، آپ نے شادی کے پہلے دن ہی بتا دیا، شاید اسی لیے میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے مان بھی گئی، کیونکہ میں نے یہ سوچا کہ آپ بہت ایماندار انسان ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بات کیوں نہیں بتا سکتے؟ میرے شوہر نے کہا میں تمہیں سب کچھ بتا سکتا ہوں، لیکن یہ بات میں تمہیں نہیں بتا سکتا، اسی لیے اس معاملے میں بار بار مجھے تنگ مت کرو۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ تم رات کو خود ہی کہہ رہے تھے کہ مجھے کھول دو، تو کہنے لگے میں تمہیں خود بھی کہوں تو ایسا نہیں کرنا۔ اسی طرح ہماری شادی کو 1 مہینہ گزر گیا اور میری بہن نے خوشخبری سنا دی۔ یہ خبر میرے سسرال میں بھی پہنچ گئی، کیونکہ میری بہن کا شوہر بھی میرے سسرال والوں کا دور پار کا رشتہ دار ہی لگتا تھا۔ میری ساس نے مجھے تانے دینے شروع کر دیے کہ بڑی تم ہو اور خوشخبری بہن نے سنا دی، اور خوشخبری بہن نے سنا دی ہے۔ یہ بات سن کر مجھے بہت برا لگا۔ مجھے زیادہ برا نہیں لگتا اگر میرے گھر خوشخبری نہ بھی ہوتی، لیکن مجھے یہ پتا ہوتا کہ میرا شوہر ٹھیک ٹھاک ہے اور ایک دن مجھے بھی ایسی خوشی مل جائے گی تو شاید مجھے برا نہ لگتا۔ لیکن مجھے پتا تھا کہ میرے ساتھ تو یہ سب کچھ کبھی ہونا ہی نہیں ہے، اور اب میری بہن کے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا۔ میں تو خدا کے سامنے بیٹھ کر رونے بھی لگی اور اس سے سوال کرنے لگی، ہائے اللہ، کیا میں نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس کی آپ مجھے سزا دے رہے ہو؟ کیا میں نے اپنی بہن کا دل دکھایا تھا جو اس کے ساتھ اب سب کچھ اچھا ہو رہا ہے اور میرے ساتھ اتنا برا ہو رہا ہے کہ اس سے زیادہ برا کسی کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا۔ میری بہن بھی جب مجھ سے ملنے کے لیے آئی تو اس نے مجھے بہت باتیں سنائی۔ اس کا کہنا تھا کہ تمہارا تو ایسا حال ہو گیا ہے کہ جیسے تمہاری شادی کو 10 سال گزر چکے ہیں، جبکہ 1 مہینہ ہی گزرا ہے۔ اتنی ٹینشن کس بات کی ہے؟ تمہیں دیکھ کر تو کوئی بچہ بھی بتا سکتا ہے کہ تم بالکل بھی خوش نہیں ہو۔ اگر ایسی کوئی بات ہے تو ماں پاپا کو بتا دو۔ میں نے ساری زندگی تم سے مقابلہ ضرور لگایا ہوگا، لیکن تم میری بہن ہو اور میں چاہتی ہوں کہ تم بھی خوش رہو۔ میں اپنی بہن سے اپنائیت میں آئی اور اسے سب کچھ بتانے لگی، لیکن پھر سوچا کہ یہ بات مجھے کسی کو بھی نہیں بتانی چاہیے، کیونکہ یہ صرف میری اور میرے شوہر کی بات ہے۔ بار بار میرا دل کرتا تھا کہ میں یہ بات سب کو بتا دوں، اپنی ساسو جی کو بھی بتا دوں، اپنی ماں کو بھی، اپنی بہن کو بھی، اور ان سے ہمدردی حاصل کروں اور وہ سب لوگ مجھ سے کہیں ہاں تمہارے ساتھ بہت برا ہوا ہے، تو مجھے تھوڑا سکون مل جائے گا۔ انسان کی فطرت ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہمدردی حاصل کرنا چاہتا ہے جب اس کے ساتھ کچھ برا ہو جاتا ہے۔ کوئی اس کی مدد نہیں بھی کر سکتا، پر اتنا کہہ دے کہ واقعی تمہارے ساتھ بڑا برا ہوا ہے، تمہارے اندر بڑی ہمت ہے جو تم یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہو، تو یہ سن کر بھی دل کو بڑا سکون مل جاتا ہے۔ میں بہت پریشان رہنے لگی تھی، بہت جذباتی ہونے لگی تھی۔ جو کچھ میری بہن کو مل رہا تھا وہ سب میں بھی چاہتی تھی، لیکن جب یہ محسوس کرتی کہ یہ سب مجھے کبھی نہیں ملے گا تو میرا دماغ خراب ہو جاتا تھا۔ ایک رات پھر سے نیند میری آنکھوں سے غائب تھی اور میرا شوہر سو رہا تھا کہ اچانک سے جاگ اٹھا اور چھوٹے بچوں کی طرح رونے لگا، مجھے کھول دو، مجھے کھول دو۔ مجھے میرے شوہر پر بہت ترس آنے لگا۔ میں نے سوچا کہ کیا کروں، لیکن پھر اس کی باتیں بھی یاد آ رہی تھی۔ لیکن آج میرے دماغ میں جانے کیا آیا اور سوچا کہ رسی کو کھول دیتی ہوں، پتہ تو چلے کہ میرا شوہر ایسا بھی کیا کرتا ہے۔ میں نے اپنی شوہر کی رسی کھول دی اور میرے شوہر نے پہلے مجھے حیرانی سے دیکھا، پھر تھوڑی دیر بعد مجھے گھورنے لگے اور میری تعریف کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ تم بہت خوبصورت ہو۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب انہوں نے میری تعریف کی تھی۔ میں نے کہا کہ اچھا میں خوبصورت ہوں، تو کہنے لگے
کہ ہاں بہت زیادہ خوبصورت ہو، میری بیوی ہو تم سے بہت پیار کرتا ہوں، تمہارے بنا رہ نہیں سکتا۔ میں نے کہا کہ پھر تم میرے بنا کیوں رہ رہے تھے؟ تو کہنے لگے کہ معاف کر دو مجھے اور سب کچھ بھول جاؤ۔ میں نے کہا کہ ہاں اتنا کچھ کیسے بھول جاؤں، آپ نے تو ہماری شادی کی رات بھی خراب کر دی۔ انہوں نے کہا کہ شادی کی رات کیا ہوتی ہے، جب ہم دونوں ایک ساتھ ہوں تو ہمارے لیے ہر رات ہی سہاگ رات کی طرح ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اتنا کہا اور میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ صبح میری آنکھ میرے شوہر کے رونے کی آواز پر کھلی، جو بچوں کی طرح رو رہے تھے۔ جانے میرا شوہر ایسا کیوں کرتا تھا؟ میں نے کبھی کسی مرد کو ایسے روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہو گیا، کیوں صبح صبح آپ نے ہنگامہ مچا رکھا ہے؟ تو کہنے لگے کہ رات کو کیا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ میں نے رسی کھولی تھی کیونکہ مجھے آپ پر ترس آ گیا تھا، اور وہ رسی کھولنے کے بعد وہاں کچھ ایسا ہوا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ میرا شوہر مجھے دھوکہ دے رہا تھا، وہ مجھ سے جھوٹ بول رہا تھا، میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا تھا یہ میں نہیں جانتی، لیکن اس نے میرے ساتھ غلط بیانی کی تھی۔ اس نے ایسی غلط بیانی کی تھی جو کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ پہلی رات کو نہیں کرے گا، یہاں تک کہ اگر وہ سچ مچ بھی کسی مسئلے کا شکار ہو تو بھی وہ کبھی یہ بات اپنی زبان سے تسلیم نہیں کرے گا۔ مردوں میں انا بہت زیادہ ہوتی ہے، مرد ایسا نہیں کرتے، لیکن میرے شوہر نے جان بوجھ کر خود کو غلط ثابت کیا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر یہ کہا تھا کہ وہ نامرد ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ رسی کھولنے کے بعد مجھے یہ پتا چلا کہ میری ساری زندگی کی خوشیاں بھی اس رسی کے ساتھ ہی بندھی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی میں نے رسی کھولی سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ کل کی رات ہم لوگوں نے ویسے ہی گزاری جیسے دنیا کے سارے شادی شدہ لوگ گزارتے ہیں، اور آپ نے یہ رسی کا پتہ نہیں کیا تماشا بنایا ہوا تھا۔ اب اسے چھوڑ دیں کیونکہ رسی کھولنے سے کچھ بھی نہیں ہوا بلکہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ تم نے کچھ ٹھیک نہیں کیا، بلکہ ٹھیک تو میں کرنے جا رہا تھا، تم نے تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، سب کچھ برباد کر دیا، اب کبھی بھی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اب بہتر یہ ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر اپنے گھر ہی چلی جاؤ، کیونکہ تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی، اور میری زندگی تم نے برباد کر ہی ڈالی۔ میں اس کی باتیں سمجھ نہیں پا رہی تھی، مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے کہا کہ جو بات آپ نے مجھ سے شادی کی رات کہی آپ کسی اور لڑکی سے کہتے تو وہ اسی وقت بھاگ جاتی، پھر بھی میں نے آپ کا ساتھ دیا۔ آپ کسی اور لڑکی سے یہ بات کہتے وہ اسی وقت شور مچا دیتی، آپ کے خاندان بھر کو جمع کر لیتی، لیکن میں نے پھر بھی آپ کا ساتھ دیا، سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ آپ کی عجیب حرکتیں، یہ دو طرفہ رویہ، آپ کے گھر والوں کی طرف کچھ اور میری طرف کچھ اور، یہ سب کچھ میں نے برداشت کیا کیونکہ میں یہ رشتہ نبھانا چاہتی ہوں، آپ کی طرح سب کچھ خراب نہیں کرنا چاہتی۔ اور اس رسی کے ساتھ خود کو باندھنے کا کیا مقصد ہے؟ جب سب کچھ ٹھیک ہے تو آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا ہے؟ کیا آپ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتے؟ کیا آپ مجھے یہ دکھانا چاہتے تھے کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں؟ کیا مجھ سے جان چھڑانے کے لیے آپ نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا؟ لوگوں کے ساتھ مسئلے ہوتے ہیں لیکن وہ ساری زندگی مانتے نہیں ہیں، جبکہ آپ کے ساتھ کوئی پریشانی ہے بھی نہیں، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ سب آپ کے من کا بھرم ہے جو آپ کے کسی دشمن نے آپ کے دماغ میں ڈالا ہے، اور یقین کریں کہ وہ اپنی دشمنی نبھانے میں کامیاب ہو گیا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہماری دونوں کی زندگی برباد ہو رہی ہے۔ آپ نے جو مجھے شادی کی رات بات کہی، اگر میں نہیں ہوتی، میری جگہ کوئی اور ہوتی، خدا کی قسم وہ اسی وقت اٹھ کر بھاگ جاتی اور اس کی زندگی بھی برباد ہو جاتی۔ وہ تو میں ہوں جو رک گئی، مجھے پتا چل گیا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی پریشانی نہیں ہے، اگر کوئی پریشانی ہے تو وہ صرف اور صرف آپ کا بھرم ہے جو کہ آپ نے خود ختم کرنا ہے، ورنہ بھرم کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ اپنے ساتھ میری زندگی کیوں برباد کر رہے ہیں؟ میرے شوہر نے کہا کہ آپ میری بات کو غور سے سنو، میں کبھی بھی باپ نہیں بن سکتا، یہ بات سچ ہے، مجھے ڈاکٹر نے یہ بات کہی تھی، لیکن میں پیر بابا کے پاس گیا تھا اور اس نے مجھے ایک عمل بتایا تھا، وہ نقلی پیر بابا نہیں تھے، اس نے مجھے کہا تھا کہ اگر میں اپنے نفس کو کنٹرول کروں یہ میرا امتحان ہوگا اور میرے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں خود کو اسی لیے باندھ کر سوتا تھا، لیکن تم نے مجھے کھول دیا اور میرا سارا عمل، میری ساری ریاضت تم نے خراب کر دی، اب کبھی بھی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں نے اپنی شوہر کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھایا، میں سمجھتی تھی کہ عورتوں کے ساتھ اس طرح کا کوئی پریشانی ہو تو وہ بہت پریشان ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ
आत्मा हत्या भी कर लेती हैं। ऐसे ही ये परेशानी अगर मर्द के साथ हो तो ज़्यादा परेशान हो जाता है। मेरे शोहर को कोई परेशानी नहीं है और मैंने उनको कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, आप ये सब कुछ छोड़ दें, इस चीज़ के बारे में सोचा ही ना करें कि ऐसा कुछ है भी या नहीं, और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस आप नॉर्मल लोगों की तरह मेरे साथ रहें जैसे सब लोग रहते हैं। ऐसा मत सोचें कि हम बच्चे पैदा नहीं कर सकते तो कौन सा अजाब आ जाएगा। अगर ऐसा भी हो गया तो कितने लोग हैं इस दुनिया में जिनके बच्चे नहीं हैं, तो क्या वो मर जाते हैं? मुआशरा तो उन लोगों को भी नहीं छोड़ता जो बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं, कोई ना कोई बात निकाल ही लेता है जलील करने की। बस मेरी बात मान लें, मैं आपकी हमसफर हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने अपने शोहर को समझाया, उनकी ये बात समझाने में बहुत मुश्किल पेश आई, लेकिन किसी तरह अपनी बात संभाली। अब हम बस चुपचाप अपनी जिंदगी गुजारने लगे, न किसी से ज्यादा बात करते, न इस मौजू पर एक दूसरे से भी बात करते थे। 1 साल गुजर गया, लोगों ने बातें भी की, हमें तंग भी किया, हमारे अपनों ने ही हमारे खिलाफ जाने में देर नहीं की, यहाँ तक भी कहा कि मैं ही बांझ हूँ। हम लोग चुपचाप सबकी बातें सुनते रहे, जब्त के घूंट पीते रहे, किसी को जवाब ना दिया, बस अल्लाह से दुआ करते रहे। और 1.5 साल के बाद अल्लाह ने मुझे उम्मीद दे दी, और उसके बाद से मेरा शौहर एक ही दिन में इस कदर बदल गया था। वो ऐसा शख्स बन गया था जैसा शख्स मुझे हमेशा से चाहिए था। मेरी बहन के यहाँ बेटी पैदा हुई थी, लेकिन इस बात पर भी मुआशरे ने उसे बातें सुनाई कि पहली औलाद बेटी क्यों पैदा हुई, बेटा होना चाहिए था। अल्लाह ने मुझे बेटा दिया, लेकिन इससे पहले ये मुआशरा मुझे भी बहुत बातें सुना चुका था। मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि दुनिया वालों की फिक्र ना करो, बस ये फिक्र करो कि अल्लाह क्या सोचता है। ये मत कहो कि लोग क्या कहेंगे, ये कहो कि अल्लाह देख रहा है, वो क्या कहेगा। बस जैसे ही हमने इस उसूल पर अमल करना शुरू किया, हमारी जिंदगी खुशियों से भर गई। वो भी मिल गया जो हमें मिलना था, क्योंकि हमने टेंशन लेना छोड़ दिया था। और मेरा शोहर मजबूत इंसान है, मेरा मुहाफिज है, मुझे इसमें कोई कमी नजर नहीं आती। इसमें कोई कमी थी भी नहीं, बस डरा हुआ था। कभी कभी मर्द भी डर जाते हैं, और हमारे माशरे में मर्दों के मसाइल पर बिल्कुल भी बात नहीं की जाती, और औरतों के मसाइल पर तो फिर भी बात कर ली जाती है। और ये बात गलत है, जिस पर हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो मर्दों को भी होती हैं, और वो ये समझते हैं कि हम लोग शादी के काबिल नहीं हैं, और अगर हमारी शादी हो गई तो हम अपनी बीवी को खुश नहीं रख पाएंगे। ऐसी ऐसी बातें सोच लेते हैं और शादी भी नहीं करते। जब बार बार उनसे कहा जाता है कि तुम्हारी शादी करवा ली है, तो वो कोई ना कोई बहाना कर देते हैं। आप खुद सोचिए और देखिए कि आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कहते होंगे कि नहीं, हमने तो शादी नहीं करनी, जबकि शादी किसी भी मर्द या औरत के लिए कितनी जरूरी होती है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।